अल्लाहुम्मा फ़्तह अलैना हिक्मतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाल वल इकराम अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जैसे कि आपको मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें तौफ़ीक दी और हम लोग जो हैं वो एक जो कुरान पाक का सिलसिला हमारा शुरू हुआ है, तो उसमें सूरा अराफ जो है वो हमने लास्ट अपनी क्लास में उसको मुकम्मल किया था। और सूरा अराफ तक आपको मालूम है कि जिस तरीके से हम नज़म के साथ हमने कुरान पाक को स्टडी किया और नज़म के साथ हम तमाम सूरतों को हम स्टडी करते जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि तमाम कुरान पाक जो है वो जोड़ा-जोड़ा है। तो आज हम सूरा उसी हिसाब से सूरा इन्फ़ाल का आगाज़ करेंगे और सूरा इन्फ़ाल जो है वो जोड़ा है 7 सूरा तौबा के। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप में से वो लोग जो हमारे साथ नए हैं, वो लोग जो हैं हमारे इस चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ के ऊपर आपको तमाम पुराने जो लेक्चर्स हैं सूरह फ़ातिहा से एक आसान कुरान कोर्स की प्लेलिस्ट मिलेगी और ज़ूम क्लासेस की पूरी रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो सूरह बकरा के इख्तिताम से मौजूद हैं। आप वहाँ से ज़रूर पुराने लेक्चर्स को सुनें। और इस एक कोर्स की जो ख़ासियत है कि जिसमें एक-एक लफ्ज़ लफ्ज़ जो अल्फ़ाज़ की पहचान की जा रही है और आपको एक ऐसे जिस तरह से एक बच्चा लैंग्वेज सीखता है, उसने कोई स्कूल या कॉलेज जॉइन नहीं किया होता, लेकिन वो बोलना सीख जाता है, उसको तमाम चीज़ें जो हैं वो लैंग्वेज की समझ में आ रही होती हैं। हम उसी फॉर्मेट को जो टोटल फिज़िकल इंटरेक्शन मेथड है, हम उसको यूज़ कर रहे हैं। तो आपसे मेरी गुज़ारिश होगी कि आप लोग हमारी इस लाइव ज़ूम क्लास में अगर शामिल होना चाहते हैं, तो हमारे जो चैनल की डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पे आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, उस व्हाट्सएप ग्रुप को आप जॉइन कर लें, तो आपको इस लाइव लिंक जो है ज़ूम क्लासेस का, वो आपको मिल जाएगा और ये हमारा सेम रहता है। आप एक दफ़ा ये लिंक जो है अपने आगे हल्के अहबाब में इसको आप रिकमेंड भी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पैगाम जो है वो पहुँच सके। तो ऑल राइट जी। आज का जो मैंने जिस तरह से आपको बताया कि हम सूरा इन्फाल जो है उसका आगाज़ करने लगे हैं। सूरा इन्फाल के हवाले से कुछ चीज़ें जो हैं मैं आपको बता दूँ कि ये सूरा इन्फाल और सूरा तौबा जो है ये आपस में जुड़ा है। और इन्फाल के जो मायने हैं वो मायने ये हैं कि माल गनीमत को इन्फाल जो है वो कहा जाता है। और इसी से यहाँ से इसका जो है वो आगाज़ हुआ है। और ये एक मदनी सूरत है और इसमें बेसिकली हमें जो बदर के वाक़यात थे, उससे रिलेटेड यहाँ पे आगाज़ हुआ है। तो हम इसको आगाज़ करते हैं और एक-एक आयत को हम स्टडी करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाह के हवाले से जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि बिस्मिल्लाह के मतलब है कि बिस्मिल्लाह शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, जिसकी शफ़क़त जो है वो अबदी है। यानी कि रहमान भी है और वो रहीम भी है। जो मालिक कायनात की एक जो क्वालिटी है वो रहमानियत की है और एक क्वालिटी रहीम का मतलब ये है कि हमेशा की ज़िंदगी में उसकी जो शफ़क़त होगी वो अबदी होगी। यानी कि ऐसा नहीं है कि मालिक ने हम पर कोई खाली अपनी रहमत इस दुनिया में रखी हुई है, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी में भी आपको यहाँ पर तमाम की तमाम जो अल्लाह ताला की वो शफ़क़त है वो आपको मिलेगी। इस सूरत के आगाज़ की जो पहली आयत है, जिस तरह से आपको मालूम है कि मालिक कायनात का एक तरीक़ेकार होता है और वो मालिक कायनात का जो अंदाज़ है, उसी अंदाज़ को अब आप ज़रा ऑब्ज़र्व कीजिएगा कि वो क्या है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि यसअलूनका अनिल अनफ़ाल, यसअलूनका वो आपसे सवाल करते हैं, अन से अल अनफ़ाल माल गनीमत के हवाले से। यानी कि अब यहाँ पे एक सवाल से इब्तिदा हुई है सूरत की। जैसा कि आपने देखा कि हमने इससे पहले जो सूरत मुकम्मल की, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि सूरह अल इनाम वो और साथ ही साथ सूरह अल अराफ जो है वो आपस में जोड़ा-जोड़ा हैं। और सूरह इनाम में हमने तमाम वो ईमानियात के दलाइल जो अल्लाह ताला ने अनफुस व आफ़ाक से रिलेटेड आपको दिए, हमने उनको देखा और उसके बाद हमने अल्लाह ताला ने एक उस मेराज पर, उस उरूज पे पहुँचाया दलाइल के, जिसको मैंने आपको बताया कि हम एक लेबोरेटरी टेस्ट जैसे करती है साइंस के अंदर, उस तरह से अल्लाह ताला ने उस अपनी दावत को प्रूव किया और हमने उसका पूरा का पूरा एक मंज़र जो है वो सूरह अराफ में देखा। और अल्लाह ताला ने वो सारे दलाइल इंसान की तख्लीक से लेकर और उसके बाद वो रसूलों की वो तमाम की तमाम दास्तानें कि जिसमें उनके साथ अल्लाह ताला ने दुनिया में एक छोटा-सा जो क़यामत का मंज़र है वो पेश करके उनको यहाँ पे रसूल की मौजूदगी में इनके जज़ा और सज़ा का वो कानून जो है उसको नाफ़िज़ करके दिखाया। और उसके बाद उन लोगों के वो तमाम के तमाम सवालों के जवाब दिए गए और अहद अलस तक की जो है बात वहाँ पे करके बता दिया गया कि वो इवेंट क्या था और उसमें तुम्हारे साथ क्या मामलात हुए थे। अब यहाँ पे आप ये देखिएगा कि जिस तरीके से यहाँ पे आगाज़ हो रहा है और मैंने आपको बताया कि ये जो सूरत है, सूरह इन्फ़ाल और सूरह तौबा, ये दीन की वो उरूज और वो मेराज है कि जिसमें आप ये कह सकते हैं कि दीन के हवाले से हमें अब वो जो दैनूनत का कानून एक रसूल की मौजूदगी में होता है, वही कानून हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो एक रसूल बना के गए थे, उनकी कौम के लिए भी ये कानून मौजूद था और अब उसका इज़हार किया जा रहा है। और उसी इज़हार में हम देखेंगे कि सूरह तौबा जो है उससे पहले
بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ سورہ انفال کے ساتھ جب ہم سورہ توبہ کو دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اب صحابہ کی تلواروں سے، یعنی کہ اس جہاد کے ذریعے سے یہ وہ جو قانون ہے اس کا نفاذ ہوگا، اور جو ایمان قبول نہیں کرے گا ان کی گردنیں جو ہیں ان کو ایک الٹیمیٹم دیا جائے گا کہ اس ٹائم اور اس وقت کے بعد اگر کوئی شخص اسلام قبول نہیں کرتا تو اس کی گردنیں جو ہیں وہ اڑا دی جائیں گی۔ اور الحمدللہ تمام لوگوں نے جو ہے وہ اسلام کو قبول کیا، اور اسلام جو ہے وہ جزیرہ نما عرب میں ہم نے پھر اس کو دیکھا کہ کس معیار پہ فتح مکہ کے بعد جو ہے کس طرح سے پورے دنیا میں وہ پھیلا، اور مسلمان جو ہیں وہ ایک سپر پاور کی طور پہ ابھر کر سامنے آئے۔ اب یہاں پہ جس طرح سے دین کا جو اصل ٹاپک ہے وہ ٹاپک کیا ہے؟ وہ ٹاپک ہے آپ کے اخلاق کے اندر جو برائیاں موجود ہیں ان برائیوں کو دور کرنا، یعنی کہ جس طریقے سے ہمیں معلوم ہے کہ قرآن پاک میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ افلح المؤمنون، کہ وہ کون سے لوگ جو ہیں وہ فلاح پا گئے؟ وہ لوگ جو اپنا تزکیہ نفس کرتے ہیں، جو اپنا تزکیہ کرتے ہیں، اپنے اندر وہ تمام جو برائیاں ہیں ان برائیوں کو دور کرتے ہیں۔ اور اس سوال سے ہی اندازہ ہو گیا کہ اب وہ صحابہ نے جو سوال تھا ایک مال غنیمت کے حوالے سے، اب اللہ تعالیٰ ان کی اس اخلاقیات کی وہ تصحیح اور وہ جو ان کے اندر ہم نے جس طریقے سے سورہ بقرہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے غزوہ بدر اور غزوہ احد کا ہم نے پوری ڈیٹیل میں وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی وہ تطہیر کی، اور مسلمانوں کے اندر جو خامیاں تھیں ان کا بتایا کہ یہ خامیاں جو تھیں یہ خامیاں دور کرنا، اور اس کے پیچھے ایک حکمت موجود تھی، کیسے منافقین جو ہیں وہ کھل کر سامنے آ گئے، کس طریقے سے مسلمان مومنوں کا اور منافقین جو ہیں ان کی پہچان ہو گئی، اور کس طریقے سے ایک ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ایڈریس کیا۔ تو اب ہم اس کا کچھ منظر یہاں پہ دیکھیں گے۔ تو آغاز میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یسألونک عن الانفال، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں مال غنیمت کے حوالے سے۔ اب یہ سوال جو تھا صحابہ کا، یہ ایک مال غنیمت کے حوالے سے، جیسے اس دور میں جو مال غنیمت تھا وہ جو لوگ جنگ کرتے تھے ان کا حق سمجھا جاتا تھا۔ اب ان کا یہ سوال ہی بتا رہا ہے کہ وہ اپنا اس مال غنیمت کے غزوہ بدر میں کہ جو مال غنیمت اس قافلے کے پاس جو مال موجود تھا اس کے حوالے سے ایک سوال جو ہے وہ جنریٹ ہوا۔ تو اب اللہ تعالیٰ ان صحابہ کی یا مسلمانوں کی جو تطہیر ہے اس کو یہاں پہ ایڈریس کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قل الانفال، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیں الانفال کہ یہ للہ، مال غنیمت جو ہے للہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، والرسول اور رسول کے لیے ہے۔ یعنی کہ سب سے پہلے جو ان کے مائنڈ میں ایک بات یہ بیٹھی ہوئی تھی کہ انفال یا مال غنیمت جو ہوگا اس کے اوپر جتنے بھی مجاہدین ہوں گے ان کا حق ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کے اس حق کو ختم کیا اور اس کے بعد کہا کہ مال غنیمت اصل میں اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ یعنی کہ اس سوال کا جو سوال کیا گیا جواب یہاں پر سیدھے سے اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ اس کے بعد کہا فتقوا، پس ڈرو اللہ سے، واصلحوا اور اصلاح کرو، ذاتہ اپنے تئیں اپنی ذات میں، بینکم آپس میں۔ یعنی کہ اب مسلمانوں کو پھر ساتھ ہی ساتھ ان کی اس تطہیر کے حوالے سے کہا کہ دیکھو اصل مقصد جو تمہارا اس دنیا میں جو بھیجنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ تم نے اپنی اصلاح کرنی ہے اور اپنی ذات میں جو تمہارے اندر خامیاں موجود ہیں ان خامیوں کو دور کرنا ہے، واقعی اللہ اور اطاعت کرنی ہے اللہ کی و رسولہ اور اس کے رسول کی، ان اگر کنتم ہو تم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم سچے ہو۔ یعنی کہ یہاں پہ اس پہلی آیت کے اندر ہمارے سامنے یہ بات کلیئر ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ مال غنیمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم لوگوں کا اس وقت مقصد کیا ہونا چاہیے اپنی زندگیوں میں؟ وہ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ تم لوگ اپنی زندگیوں میں اصلاح کرو گے، جو دین میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں اصول بتائے ہیں ان اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزارو گے اور اللہ کی اطاعت کرو گے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے اگر تم مومن اور سچے ہو۔ انما، نہیں سوائے اس کے، المؤمنون مومن، الذین وہ لوگ جو اذا جب ذکر اللہ، ذکر جب ذکر کیا جائے اللہ جب ذکر کیا جائے اللہ کا، وجلت تو وہ ڈر جائیں، وجلت ڈر جائیں، قلوبہم ان کے دل، وَإِذَا اور جب تلیت پڑھی جائیں علیہم ان پر آیاتہ اس کی آیات، زادتہم تو وہ زیادہ کریں ایماناً ایمان کو، وعلا اور پر ربہم ان کے رب کے بارے میں، توکلون جو وہ بھروسہ اور توکل کرتے ہیں۔ اب آپ کو اگر یاد ہو جو ہماری سورہ اعراف کا جب بالکل اختتام ہوا تھا تو اس اختتام پر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر خاص طور پہ یہ بات ان کو بتائی تھی کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے تو تم لوگوں کا اب کام کیا ہوگا کہ تم اس کو سنو اور اس کے بعد وَأَنصِتُوا اور نصیحت حاصل کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی کہ وہاں پہ ایک ہم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی منشا بتا دی کہ یہ جو قرآن پاک ہے یہ ہدایت کی کتاب ہے، اس کو جب بھی قرآن کو پڑھا جائے تو بہت غور سے سنا جائے، غور سے اس کو سمجھا جائے، اور جس مقصد کے لیے کتاب آئی ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ ہدی للمتقین ہے، یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، تو اصل مقصد جو ہے اس کتاب کا ہدایت حاصل کرنا ہے۔ تو اب وہی بات یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انما المؤمنون کہ نہیں سوائے اس کے وہ جو مومن ہیں، الذین وہ لوگ جو اذا جب ذکر اللہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو وہ اللہ کا جو ذکر کرتے ہیں وہ وجلت وہ ڈر جائیں، قلوبہم ان کے دل، وہ ڈر جائیں قلوبہم ان کے دل، و اذا اور جب تلیت پڑھی جائیں
अलैहिम इन पर आयातुहु उसकी आयात ज़ादतहुम वो ज़्यादा करें ईमानन ईमान में व अला व और अला पर रब्बिहिम अपने रब पर यतवक्कलून वो भरोसा करें तवक्कुल करें। यानी कि असल मकसद जो इन मुसलमानीन का है वो ये है कि वो अल्लाह की इन आयात जब उनके सामने अल्लाह का ज़िक्र आए तो उनके दिल जो हैं वो डर रहे हों अपने रब से, और उनके वाइज़ा तुलियत और जब उनके सामने ये आयतें पढ़ी जाएँ तो उनसे इनका ईमान में इज़ाफ़ा हो जाए, और जो उनका असल में जो मकसद है कि ये दुनिया अल्लाह ताला ने वक्ती तौर पर इंसान को भेजी है, और वक्ती तौर पे इंसान जो है जो कुछ भी इस दुनिया में हासिल कर रहा है उस दुनिया में हम ये देखेंगे कि वो अल्लाह ताला ने इंसान को तवक्कुल जैसी चीज़ जो है वो अता की है कि हम यहाँ पर आज़माइश के लिए आए हैं और हमारा तवक्कुल हर नफ़ा नुकसान में अल्लाह ताला पर है, और हमें ये मालूम है कि एक हमेशा की ज़िंदगी शुरू होगी, और उस हमेशा की ज़िंदगी के अंदर जो भी यहाँ पे हमें सब्र, यानी कि मैंने आपको बताया ना कि 2 ही आज़माइशें हैं, एक सब्र की और एक शुक्र की, तो दोनों सूरतों में इसका हमें अल्लाह ताला जो है वो सिला क़यामत के दिन जो है वो देंगे। तो यही इस बात को यहाँ पे कहा गया, वला रब्बिहिम यतवक्कलून, तो वो अपने रब पर जो है वो भरोसा करते हैं और तवक्कुल करते हैं। इसके बाद अगली आयत में अल्लाह ताला कहते हैं अल्लज़ीना वो लोग जो युकीमूना जो कायम करते हैं सलात नमाज को व मिम्मा और से जो रज़क़नाहुम हमने उनको दिया युनफिकून वो खर्च करते हैं। अब आप ये देखें कि जो यहाँ पे सूरत है उसमें वही तरीका वही अंदाज़ जो तथहीर का अंदाज़ है, जो दावत का अंदाज़ है कि स्टार्ट से ही सूरत में अल्लाह ताला ने यहाँ पर एड्रेस किया उनकी एक ख़ामी को कि वो माल गनीमत को अपना हक़ समझ रहे थे। तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले बता दिया कि इस माल गनीमत में अल्लाह और उसके रसूल के सिवा किसी का हक़ मौजूद नहीं है। और उसके बाद अल्लाह ताला ने अब ये बता दिया कि तुम लोगों के जो दिल हैं, जो तुम्हारे अल्लाह ताला का जब ज़िक्र किया जाए तो वो असल में अल्लाह के उस ज़िक्र से उसके अंदर जो है वो तड़प आ जानी चाहिए, और उनका ईमान जो है उनका वो ज़्यादा हो जाना चाहिए, और अल्लाह अपने रब से खौफ और डर जो है अपने मालिक की मौजूदगी का हर वक़्त इंसान के दिल में रहना चाहिए, अगर वो तवक्कुल और भरोसा करते हैं। और ये लोग जो हैं इनकी जो असली, जैसे हमने लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, और मैंने आपको बताया था कि लास्ट जो सूरत थी उसमें सजदा जो है मौजूद था, और वहाँ पे असल में ये बताया गया था कि तकब्बुर, शैतान ने जो तकब्बुर किया था इसके बरक्स फरिश्ते जो हैं उन्होंने अल्लाह ताला के सामने, हालाँकि वो एक एनर्जी की नूर की फ़ॉर्म से उनको तख्लीक दिया गया है, इंसान जबकि मिट्टी से बना है, उसके बरक्स फरिश्ते जो हैं अपने रब की हर किस तरीके से वो इबादत करते हैं और अपने रब का हुक्म जो है वो बजा लाते हैं। तो इसी तरह से हम मुसलमानों में भी जो लोग नमाज़, मैंने आपको बताया था कि नहीं पढ़ते, तो इसका मतलब है कि वो एक किस्म के तकब्बुर और मुतकब्बिर की सूरत में सामने आते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये चीज़ें हम पर लाज़िम की हैं। और अब इसका ज़िक्र यहीं पर किया जा रहा है कि अल्लज़ीना युकीमूना सलात, वो लोग जो युकीमूना कायम करते हैं सलात नमाज़ को व मिम्मा और इससे जो रज़क़नाहुम हमने इन्हें दिया युनफ़िकून वो खर्च करते हैं। ये दोनों चीज़ें हमें सूरा बकरा के आगाज़ में अल्लाह ताला ने हमें, जब हमने पढ़ा था कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तकीन, ये वो किताब है जिसमें शक नहीं, हिदायत है मुत्तकी लोगों के लिए। मुत्तकी की डेफिनिशन वहाँ पे बता दी थी। मुत्तकी कौन है? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। ये चीज़ हमने वहाँ भी देख ली थी कि वो गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज़ को कायम करते हैं और वो खर्च करते हैं उसमें से जो उनको अल्लाह ताला ने दिया। और यही बात अब यहाँ पर दोहराई गई कि वो नमाज़ को कायम करते हैं और खर्च करते हैं उसमें से जो अल्लाह ने उनको रिज़्क अता की है। आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं औलाइका यही वो लोग हैं हुम वल मोमिनून जो मोमिन हैं हक्कन और सच्चे हैं। सूरह बकरा में भी बता दिया कि औलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व औलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही वो लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं और कामयाब होने वाले हैं। और यहाँ पर भी अल्लाह ताला ने अपनी यहाँ पे वो दलील हमको बता दी कि औलाइका हुमुल मुमिनून, यही वो लोग हैं जो मोमिन हैं और हक्कन और सच्चे हैं। लहुम उनके लिए दराजातुन दर्जे हैं इंद पास रब्बिहिम अपने रब के, व मगफिरतुन और बख्शिश, व रिज़्कुन और रिज़्क करीमुन बहुत ही इज़्ज़त वाला रिज़्क और इकराम जो है वो अल्लाह ताला अपने उन बंदों के लिए अल्लाह ताला ने रखा हुआ है। अब ये जो बातें सारी अल्लाह ताला ने यहाँ पे तमहीद बाँध दी। हम आगे जाके देखेंगे कि मुसलमानों को अल्लाह ताला ऐसा नहीं है कि माल गनीमत जो है वो नहीं देंगे, यानी कि वो अल्लाह और उसके रसूल के लिए 5% जो है वो दे दिया जाएगा, और बाकी तमाम का तमाम मुजाहिदीन में अल्लाह ताला अपने करम और अपनी रहमत की बेस पे वो बाँट देंगे इन तमाम लोगों पे। लेकिन एक चीज़ क्लियर करना उनके लिए ज़रूरी था कि इसको तुम अपना हक़ मत समझना। ये सिर्फ़ अल्लाह ताला का हक़ है और अल्लाह के रसूल का हक़ है, और उसके बाद क्योंकि जो उस माशरे में एक माल गनीमत के हवाले से कॉन्सेप्ट है और जहाद के हवाले से जो कॉन्सेप्ट्स थे, तो उन कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे आके अल्लाह ताला ने उसकी तसीह की, उसमें सबसे मेन चीज़ बता दी कि तुम्हारा इखलाक, तुम्हारा ईमान, तुम्हारी नमाज़, तुम्हारा खर्च करना, ये सारी चीज़ें असल में तुम्हारी उस आखिरत के लिए जो है जिसकी हमेशा की ज़िंदगी का यहाँ पे तुमसे एक वादा किया जा रहा है और आखिरत की तुमको खबर दी जा रही है। तो ये चीज़ें वो तुम्हारे काम आएँगी, जो तुमको आगे जाकर कामयाबी देंगी। और उसके बाद अल्लाह ताला ने बता दिया कि तुम्हारे दर्जे जो हैं वो बुलंद होंगे और मग़फ़िरत होगी तुम्हारे लिए और रिज़्क़ करीम जो है वो तुमको अता किया जाएगा। अब आगे देखते हैं कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कमा जैसा कि अखरजका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाला रब्बुका आपका रब मिम से बैतिका आपका घर बिल हक की हक के साथ व इन और बेशक फरीकन एक जमात मिनल मुमिनीन मिन से अल मुमिनीन जो कि अहले ईमान में से लकारिहून नाखुश। अब यहाँ पे जिस वक़्त हमें मालूम है कि ग़ज़वा बदर हुआ और अब यहाँ पर
اب اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر کیا ہے کہ ایک جماعت جو تھی اس واقعے میں ان کا جو کانسیپٹ تھا وہ کانسیپٹ کیا تھا کہ ایک کفار کا قریش کا وہ قافلہ آ رہا ہے جس کے اندر مال غنیمت بہت زیادہ موجود ہے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم جو ہے وہ اس مال غنیمت کو بس لوٹیں اور اس کے بعد دیٹس اٹ۔ جبکہ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس معاملے کو جس طرح سے ایڈریس کیا ہے تو آپ کے سامنے شاید ایک نیا، ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ورلڈ ویو ہے وہ آپ کے سامنے پیش ہوگا، ایک نیا جو ہے وہ آپ کے سامنے نظریہ جو ہے وہ سامنے آئے گا کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ کما اخرجک ربک کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ جو ہے آپ کو یہاں سے نکالا تھا، اور ایک درست تدبیر کے ساتھ، وَإِنَّ، اور بے شک فریقاً ایک جماعت من المؤمنین مومنین میں سے لاکارہون وہ ناخوش تھی، یجادلونک وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھگڑتے تھے، فی میں الحق کی حق کے بارے میں، بعد ما جب کہ تبینہ وہ ظاہر ہو چکا تھا، انما گویا کہ وہ یساکون ہانکے جا رہی ہیں الی طرف الموت موت کی طرف، وہم اور وہ ینظرون وہ دیکھ رہے ہیں۔ اب یہاں پہ وہ جو واقعہ غزوہ بدر کے حوالے سے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات صحابہ تک پہنچا دیے، اور ان میں سے خاص طور پہ بہت بڑی جماعت جس میں انصار بھی بالکل اس طریقے سے ان کے سامنے موجود تھے کہ جو وہ چاہ رہے ہیں ان کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے یہ احکامات پہنچائے، تو ان کو یہ بتایا گیا، یہ کہا گیا کہ آپ نے اس لشکر کے ساتھ جنگ لڑنی ہے، اور ایک اس میں سے گروہ جو تھا وہ یہ صرف بتا رہا تھا کہ جی اگر خالی ہم نے ان کے ساتھ جنگ لڑ لی تو ہماری تو موت پکی ہے، کیونکہ وہ اتنا بڑا لشکر ہے، تقریباً 1000 کے قریب اس کے اندر لوگ موجود ہیں، اور ہماری تو ابھی کوئی تعداد نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ اسلحہ نہیں ہے، اور اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم تو بالکل موت ہمارے سامنے کھڑی ہوگی، اور ہمیں جو ہے وہ سمپل ایک اس وقت اس قافلے کو جو ہے اس کے مال غنیمت کو ہمیں لے لینا چاہیے، اور مال غنیمت کو ہمیں اس کو لوٹ لینا چاہیے۔ تو اس معاملے میں آپ یہ دیکھیے گا کہ یہاں پر اب اللہ تعالیٰ نے ان کی منظر کشی کی ہے ان لوگوں کی، کہ یہ لوگ جو تھے، جو ایک گروہ جو تھا جو ساتھ وہ حق کے کھڑا ہوا تھا، اور جس طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ بدر کا پورا ایک اسٹیج سج چکا تھا، اور جس طرح سے وہ اس پہ تمام کی تمام چیزوں کو وہ لے کر چل رہے تھے، تو اس پر اب آپ نے یہ دیکھا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایڈریس کر کے کہا کہ ایک گروہ جو تھا ان میں سے اس کو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ناخوش تھیں، کراہت اس کے اندر ان کو نظر آ رہی تھی، یعنی کہ ان کو یہ ایسا لگ رہا تھا کہ یجادلونک وہ آپ سے جھگڑتے ہیں فی الحق کی حق کے بارے میں، بعد ما تبینہ جب کہ تبینہ ظاہر ہو چکا تھا، کانما کہ گویا کہ وہ یوساکون ہاکے جا رہے ہیں الی الموت موت کی طرف، ہم اور وہ ینظرون وہ دیکھ رہے تھے، کہ اصل میں وہ اس بات اپنی لاجکس اور اپنی بات پیش کر رہے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے تھے، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ اسلام کا یہ وہ پہلا مارکا ہے جس کے بعد جزیرہ نما عرب پہ مسلمانوں کی وہ دھاک بیٹھ جائے گی، اور جو کفار کا وہ جو لشکر تھا جس کی سربراہی اس وقت ابو سفیان کر رہا تھا، وہ اس ٹائم پہ کافر تھے، اور اس ٹائم پر ان کے مائنڈ میں یہ بات تھی کہ اگر ہم نے آج ان کو پسپا نہ کیا تو ہمارے لیے ایک تو یہ ہے کہ مسلمانوں کی دھاک بیٹھ جائے گی، اور دوسرا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں کی دھاک کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے مائنڈ میں یہ بات بھی تھی کہ یہاں پہ اگر ہم نے ان کو نہ روکا تو ہمارے پاس جو ایک تجارتی شاہراہ ہے مدینے سے وہ شام کی طرف جاتی تھی، اور ان کی ساری تجارت جو ہے وہ وہیں پر ہوتی تھی، تو اس میں آپ یہ دیکھیے گا کہ اس تجارتی شاہراہ کے ساتھ جو ہے ان کا اپنے اس معاشی مقاصد جو ہیں وہ موجود تھے، دین اس پر انہوں نے جو ہے اپنی ایک پلاننگ کی، اور انہوں نے کہا کہ اب ہم ان کو جو ہے وہ بالکل ختم کر دیتے ہیں، جبکہ یہ لوگ چاہ رہے تھے ہم خالی مال غنیمت کو جو ہے وہ لوٹ لیں، اور لوٹنے کے بعد جو ہے وہ ہم اس میں جسٹ اپنے بینیفٹ جو معاشی بینیفٹ ہے ان کو حاصل کر لیں۔ تو پہلے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ مال غنیمت پہ حق تم لوگوں کا ہے ہی نہیں، وہ حق جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہاری تطہیر جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اپنی اصلاح کرو، اپنی اصلاح کے بعد جو ہے اصل مقصد آخرت ہے، اور اس کو دیکھو، اور اس کے بعد جو حکمت جس حکمت کے تحت یہ بدر کا جو مارکا ہوا اس حکمت کو سمجھو کہ اصل میں یہاں سے تمہارا آغاز جو ہے کامیابی کا مسلمانوں کا ہونا ہے، اور اس کے بعد اب وَإِذْ اور جب یعدکم اللہ وَإِذْ اور جب یعدکم تمہیں وعدہ دیتا تھا اللہ اہدا ایک کا طائفتین دو گروہ، انہا کہ وہ لکم تمہارے لیے وتودون اور چاہتے تھے انہا کہ غیر بغیر ذات شوکتی کانٹے والا تکونا ہو لکم تمہارے لیے ویریدو اور چاہتا تھا اللہ ان کے جو حق کا ثابت کر دے الحق کا حق کو بھی کلمات ہی اپنے کلمات سے یکتا اور کاٹ دے دابر الکافرین دابرہ جڑ کو الکافرین کافر کی۔ اب آپ یہاں پہ ذرا اس پوری آیت کو دوبارہ آپ یہ دیکھیں کہ جھگڑا ہو رہا تھا کچھ گروہوں کے درمیان میں، ایک گروہ نے کہا کہ جی خالی ہم قافلے کو لوٹ لیتے ہیں، اور ان کو اپنی موت جو ہے وہ نظر آ رہی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کیا کہا کہ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ اور یاد کرو اللہ تمہیں وعدہ دیتا تھا اہدا کہ جو اس وقت دو طائفتانی دو گروہ تھے، یعنی کہ ابو جہل اور ابو سفیان کا یہاں پہ بیسیکلی ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ طائفتان ان دونوں کے جو ابو جہل اور سفیان کے جو گروہ ہیں، انا کہ وہ
کہ وہ دونوں گروہ جو ہیں وہ لکم تمہارے لیے تودون، وہ تودون اور چاہتے تھے انا کے غیر ذات شوکا تھی، کہ تم چاہتے تھے کہ جس میں کانٹا نہ لگے، یعنی کہ کانٹے والا، تکون اور ہو لکم تمہارے لیے، وہ یرید اللہ اور لگے تمہارے لیے ہو، اور اللہ چاہتا تھا کہ ثابت کر دے، وہ یرید اللہ اور اللہ چاہتا تھا ان کے یحق کا ثابت کر دے الحق کا حق کو بھی کلمات ہی اپنے کلمات سے، وہ یقطع اور کاٹ دے دابر جڑ الکافرین کافر کی، یعنی کہ ہمیں اگر تفاسیر اور ہسٹری میں تاریخ کی جو کتابوں میں جس طرح سے ایک ویو ملتا ہے کہ جی مسلمان جو تھے وہاں پہ اس طرح سے لکھا جاتا ہے کہ جی اس قافلے کا مال غنیمت جو ہے وہ لوٹنے کے لیے نکلے تھے، جبکہ قرآن اس کے معاملے میں واضح اور بالکل کلیئر ہے، اور ہمیں ایک جو آپ کو ایک نئی منظر کشی جو اکثر تفاسیر میں موجود نہیں ہے، وہ قرآن کو جو سمجھنے والے لوگ ہوں گے وہ یہاں سے سمجھ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بالکل واضح اللہ تعالیٰ کر دینا چاہتے تھے تمام، اور جو وہ صحابہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسے کھڑے ہوئے تھے کہ ان کو انہوں نے کہا، خاص طور پہ انصار میں سے، کہ آپ اگر ہمیں کہیں گے کہ ہم یمن تک آپ کے ساتھ جائیں، ہم جائیں گے، جس طریقے سے آپ کہیں گے ہم اس جنگ میں اس طریقے سے ہم آپ کے ساتھ جو ہیں وہ پیش ہوں گے، کیونکہ وہ اللہ کو پہچان چکے تھے، ان کے لیے موت کی جو ہے وہ کوئی ایسی ویلیو نہیں تھی، ان کو پتا تھا کہ یہ زندگی ختم ہوگی تو اگلی زندگی انشاءاللہ شروع ہو جائے گی، اور یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بات بتا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تودون چاہتے تھے اللہ غیر ذات شوکت، تم چاہتے تھے کہ جس میں کانٹا نہ لگے تمہارے لیے ہو اللہ، اور چاہتا تھا کہ ثابت کر دے حق اپنے کلمات سے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، یعنی کہ یہاں پہ وہ ایونٹ تھا، وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ مسلمانوں کا وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ ہمیں پورا کی پوری ہسٹری جو مکی دور کی ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ مسلمانوں کو کتنی تکلیفیں، کتنی جو ہے وہ وہاں پہ ایسی ایسی اذیتیں دی گئیں جس کا کوئی بیان کرنا اس وقت ممکن نہیں ہے، اور اس کے بعد وہ مجبور ہو گئے، انہوں نے ہجرت کی، ہجرت کر کے وہاں پہ ان کو ایک دارالقرار جو ہے، ایک دارالامن جو ہے وہ میسر آ گیا، اور مدینہ کی صورت میں وہاں پر مسلمانوں کی ایک پہلی حکومت جو ہے وہ قائم ہوئی، اور اس حکومت کی سربراہی جس کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے تھے، اس کی سربراہی میں اب یہ پہلا مارکا جو ہے اس کا اسٹیج سجنے والا تھا، اور اس کا جو اصل مقصد تھا کہ مسلمانوں کا وہ روب اور وہ دبدبا اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ پورے جزیرہ نما عرب پہ بیٹھ جائے، اور ان کافروں کی جو جڑ ہے وہ کاٹ دی جائے۔ یہ وہ پوائنٹ تھا جس پوائنٹ کو صحابہ جو واقعی حضور پاک کے سربستہ کھڑے ہوئے تھے، وہ کندھا شانہ بشانہ کھڑے ہوئے تھے، ان کی پہ یہ پوائنٹ واضح ہو چکا تھا، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ پوائنٹ ان پر کلیئر کر دیا، اور اس کے بعد آگے کیا کہا، لی یحق کا، تاکہ حق ثابت کر دے، الحق کا حق، و یبتلا اور باطل ثابت کر دے، الباطل باطل کو، ولو اور خواہ کرہا ناپسند کرے، المجرمون مجرم اس بات کو، اس جب تستغیثونا، اس جب تم یہ تستغیثونا تم فریاد کرتے تھے، ربکم اپنے رب سے، فاستجابا تو اس نے قبول کر لی، لکم تمہاری، انی کہ میں ممدکم کہ میں مدد کروں گا تمہاری، بالالفی 1000 من سے، الملائکۃ فرشتوں سے، مردفین ایک دوسرے کے پیچھے لگاتار، اور ہم یہ اس بات کو سورہ بقرہ میں ہم نے بہت ڈیٹیل میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پہلے 1000 فرشتوں کا وعدہ کیا، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو تمہارا اس مال غنیمت پہ کوئی حق موجود نہیں ہے، اصل میں تو مدد فرشتوں کی مدد سے اللہ تعالیٰ نے کی تھی، اور یہاں پہ ایک بات اور بھی ہمیں یہاں سے جو بڑی کلیئر ہوتی ہے کہ آپ اگر اس بات کو یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کہ ہم یہاں پہ ساتھ میں دوبارہ پڑھوں گا کہ اس جب تستغیثون تم فریاد کرتے تھے، ربکم اپنے رب سے، ان کے مسلمانوں کو معلوم تھا کہ ہم اخلاقی طور پہ، ہم اس وقت جو مالی طور پہ ہم بہت کمزور ہیں، ہمارے پاس وہ اس وقت جو 1000 لوگوں کا لشکر ہے، ان کے پاس جو ساز و سامان ہے اس طرح کا ساز و سامان ہمارے پاس نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے جو ہے فریاد کی، فاستجابا تو اللہ نے اس کو قبول کیا، لکم انی کہ میں ممدکم مدد کروں گا تمہاری، بالفن 1000 من الملائکۃ فرشتوں سے، مردفین ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہوئے، اور وما اور نہیں جعل ہو بنایا اسے اللہ نے الا بشرا، یعنی کہ یہ جو فرشتے بھی تھے اللہ تعالیٰ چاہتا تو کسی بھی چیز سے مدد فرما سکتے تھے، وہ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کے پابند ہیں، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ جو مدد تھی، وما اور نہیں جعلہ بنایا اس نے اللہ نے الا بشرا خوشخبری تمہارے لیے، یعنی کہ اصل میں اس کو خوشخبری بنانے والا بھی مالک کائنات ہی تھا اور اللہ تعالیٰ ہی تھے، وَلِتَطْمَئِنَّ اور تاکہ تم مطمئن ہو بھی اس سے، قلوبکم تمہارے دل، وما اور نہیں وما النصر وما ومن نصر اور مدد الا مگر من سے، ان اللہ اللہ کے پاس، ان اللہ بے شک اللہ عزیز غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا۔ یہاں پہ ہمارا یہ جو ابھی آج کا رکوع ہے وہ تو مکمل ہو گیا، لیکن اسی سے ریلیٹڈ اب آگے کی ساری آیات جو ہیں وہ بھی موجود ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم نے اسٹڈی کرنی ہے، چیزوں کو دیکھنا ہے، تو وہ ہم اگلے فرائیڈے کو شاید دیکھیں گے۔ اگلے فرائیڈے کو ہو سکتا ہے میں شاید مجھے ملک سے باہر جانا ہے، مے بھی ٹکٹس جو ہیں وہ آنے والے کل اگر پرسوں آگے کنفرم ہو جائے گا مجھے، تو اگر میں اویلیبل نہ ہوا تو پھر میں آپ کو گروپ میں بتا دوں گا کہ میں اس وقت اویلیبل نہیں ہوں، پھر ہماری ایک دن کا جو ہے وہ مطلب ہم پھر اگلے ناغہ ہو جائے گا۔ مین وائل میں آپ لوگوں کے مائکس جو ہیں میں ان کو انمیوٹ کر رہا ہوں، آپ لوگوں نے اگر کوئی اس وقت کوئی کویشچن کرنا ہے، کوئی چیز آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں، میں مائکس انمیوٹ کر دیے۔ دوسرا آپ لوگ اپنے ہینڈ بھی ریز کر دیں تاکہ آپ لوگ جو ہیں کیو میں آ جائیں، جنہوں نے سبق سنانا ہے
تاکہ آپ تمام لوگ جو ہیں وہ جی آ جائیں آلریڈی. جی جی سسٹر آپ کی کال آ رہی تھی میرے پاس اور میں جو تھا آپ کی کال نہیں لے سکتا السلام تھا. علیکم. جی السلام وعلیکم علیکم. جی جی میرا وعلیکم السلام. یہ نیٹ ہی نہیں کنیکٹ ہو رہا تھا, بار بار پریپیئر میٹنگ آ رہا تھا, تو میں پریشان ہو کے کال کر رہی تھی کہ پتہ نہیں کیوں نہیں ہو رہا ہے. بڑی مشکل سے ہوا ہے. کیا کوئی مسئلہ تھا یا میری طرف ہی کوئی مسئلہ تھا؟ نہیں شاید آپ ہی کی طرف کوئی مسئلہ ہوگا. جی میرا تو سارا بیٹے سمجھ جی رہ گیا آخری لائنوں پہ جب آپ کے الحمد جب للہ کنیکٹ ہوا. کوئی بات نہیں, میں اس کی انشاءاللہ ریکارڈنگ جب ڈال دوں گا تو آپ اس کی ریکارڈنگ جو ہے وہ ضرور سن لیجیے گا تاکہ جی بیچ میں جو چلیں جی, چیزیں مس ہو ٹھیک وہ ہے, آپ کو ملے. شکریہ. جی جی بیٹے جی, یہ جو لفظ ہے ذات شوق کا آتی, اس کا جی لفظی ترجمہ کیا ہے؟ جو قرآن پاک میرے پاس موجود ہے اس کا مطلب ہے مطلب ذات شوق آتی کہ کانٹے ہاں والا. جی, کانٹے اور والا اس کے لیے میں ہتھیار والا. جی میں اس کے لیے نا ایک ذرا اور تفسیر بھی کھول لیتا ہوں, تو مجھے 1 منٹ دیجیے گا, تو وہاں سے تھوڑا سا آپ کو میں اور بہتر انداز میں ورڈ جو ہے وہ اس کا بتاتا ہوں. کیونکہ میں بلکہ کام کرتا ہوں, میں اس کا محاورہ ایک دفعہ پہلے ترجمہ پڑھتا ہوں, پھر میں اس کی معنی جو ہے میں آپ کے سامنے ٹھیک پیش ہے کرتا ہوں, ٹھیک ہے کیونکہ ظاہری بات ہے جی تھوڑی سی ٹیکنیکل چیزیں ہیں. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ تم سے غنائم کے بارے میں پوچھتے ہیں, انہیں بتا دو کہ یہ سب غنائم اللہ اور اس کے رسول کے ہیں, اس لیے اللہ سے ڈرو, اس معاملے میں کوئی نزاع پیدا نہ کرو اور اپنے آپس کے معاملات کی اصلاح کر لو, اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اگر تم مومن ہو. یاد رکھو اہل ایمان تو وہی ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں, اور جب ان کی آیتیں انہیں سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھا دیتی ہیں, اور وہ ہر معاملے میں اپنے پروردگار ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں. وہ جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں, یہی سچے مومن ہیں. ان کے پروردگار کے پاس ان کے لیے درجے ہیں, مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے. اسی طرح کی صورت اس وقت پیش آئی جب تمہارا پروردگار تمہیں ایک مقصد حق کے ساتھ تمہارے گھر سے نکال لایا, اور مسلمانوں کے ایک گروہ کو یہ سخت ناگوار تھا. یعنی کہ یہ بات میں آپ کو بڑی ڈیٹیل میں ایکسپلین کر چکا ہوں کہ اصل مقصد جو تھا وہ مسلمانوں کا وہ بول بالا کرنا تھا, جس کی وجہ سے آج اسلام جو ہے وہ دنیا میں قائم ہے. اور کچھ لوگ جو تھے وہ ایک بہت چھوٹا سا مقصد لے کے کہ ہم مال غنیمت لے کے اپنے, کیونکہ ہم ہجرت کر کے آئے ہیں اور ہمارے اتنے نقصانات جو ہیں وہ ہو چکے ہیں تو ہمیں ایک سپورٹ مل جائے گی, ان کے پاس ایک بہت چھوٹا سا مقصد تھا, اور وہ اس مقصد حق کے معاملے میں تم سے جھگڑ رہے تھے, اس کے باوجود کہ ان پر وہ اچھی طرح واضح تھا, اور ان کا حال یہ تھا کہ گویا آنکھیں دیکھے موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں. اس وقت تو یاد کرو جب اللہ تم لوگوں سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا. تم چاہتے تھے کہ تمہیں وہ ملے جو مسلح نہیں ہے, تم چاہتے تھے کہ تمہیں وہ ملے جو مسلح نہیں ہے, اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنے کلمات سے حق کا بول بالا کرے اور منکروں کی جڑ کاٹ دے, تاکہ حق کو حق اور باطل کو باطل کر دکھائے, خواہ وہ ان مجرموں کو کتنا ہی ناگوار گزرے. اب اس کی یہاں پہ تھوڑی سی جو ایکسپلینیشن ہے وہ میں آپ کے سامنے بھی پیش کر دیتا ہوں کہ یہ جو ایک بات ہے کہ جو ضعیف الایمانی کی اسی گروہ قلیل کی طرف اشارہ ہے کہ جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے, ان پر بھی جیسا کہ فرمایا کہ حقیقت بالکل واضح تھی, مگر اپنی بزدلی کے باعث وہ چاہتے تھے کہ قافلے کا قصد کیا جائے اور غیر مسلح تاکہ کوئی خطرہ پیش نہ ہو اور مال غنیمت بھی حاصل ہو جائے. اور اس کے بعد اس سے وہ کلمات مراد ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنگ کے لیے گھر سے نکالنے اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید و نصرت کے لیے صادر ہوئے. یعنی کہ ان آیتوں میں جو کچھ بھی فرمایا گیا اس کی روشنی میں غزوہ بدر کی جو تصویر ہمارے سامنے آتی ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے جو مختلف ہمیں ہسٹری کی کتابوں میں ملتی ہے. یعنی کہ اس میں ایک نوٹ اور بھی پڑھنا چاہوں گا کہ قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو یا مسلمانوں کے ذہن میں قریش کے قافلہ تجارت سے تعرض کرنے کا کوئی خیال موجود نہیں تھا. مدینے پر حملے کی ساری اسکیم قریش نے بنائی اور اس کے لیے قافلہ تجارت کی حفاظت کا بہانہ تراشا. قریش مدینہ میں مسلمانوں کی جڑ پکڑنے سے بہت خائف تھے. مذہبی انات کے علاوہ انہیں یہ بھی اندیشہ تھا کہ اب تک اور شام کی تجارتی شاہراہ ان کے لیے محفوظ نہیں رہے گی. اس وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے بعد ہی وہ اس فکر میں تھے کہ کوئی عذر تلاش کر کے مسلمانوں کو ایک قوت بننے سے پہلے ہی ختم کر دیں. اب یا تو قافلہ تجارت کے سالار ابو سفیان نے واپسی کے موقع پر کوئی وہمی خطرہ مسلمانوں کے حملے کا محسوس کیا ہو کہ آدمی بھیج کر قریش کو حملے کی خبر بھیج دی, یا اس کے لیے بھی پہلے سے قریش کے لیڈروں میں کوئی سازش رہی ہو. بہرحال ابو سفیان کی اطلاع پر مکہ سے ایک بھاری بھرکم لشکر مدینہ کی طرف روانہ ہو گیا. یعنی کہ ایک قافلہ جو تھا اس کے پاس ظاہری بات ہے اتنی پاور تھی جتنی قافلے کے پاس ہوتی ہے, اس کو یہ تھوڑا سا جب خدشہ پیدا ہوا تو وہاں سے ایک بڑا لشکر جو ہے وہ وہاں سے چلا. یہ اطلاع ہوتی ہے کہ قریش کی 2 جماعتیں آ رہی ہیں جن میں سے ایک سے مسلمانوں کا مقابلہ ہونا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد مدینے سے بدر کے لیے نکلنے کا ارادہ فرمایا اور مسلمانوں کے حوصلے کا اندازہ کرنے کے لیے
لیے صورتحال مبہم انداز میں ان کے سامنے رکھی کہ کفار کی دو جماعتیں آ رہی ہیں جن میں سے ایک سے ہمارا مقابلہ ہوگا اور وہ ہم سے شکست کھائیں گے. مسئلے کے سامنے آتے ہی مہاجرین و انصار سب سمجھ گئے کہ قریش کی فوج آ رہی ہے اور اس سے معاملہ درپیش ہے. چنانچہ ان کے لیڈروں نے پورے جوش و خروش کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وفاداری اور اسلام کے لیے اپنی جان نثاری کا یقین دلایا. البتہ ایک مختصر سی ٹولی ان میں ایسی بھی تھی جس نے اپنا زور اس بات کے لیے لگایا کہ قریش کی فوج کے بجائے قافلہ تجارت کا رخ کیا جائے تاکہ بغیر ایک قطرہ خون بہائے بھاری غنیمت ہاتھ آئے. اسی گروہ کو بے نقاب کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات مبہم انداز میں پیش کی تاکہ جن لوگوں کے اندر کوئی کمزوری چھپی ہوئی ہے وہ کمزوری ظاہر کر دیں اور مخلص و منافق میں مرحلہ جنگ پیش آنے سے پہلے امتیاز ہو جائے. یہ تدبر قرآن جو ایک بہت ہی زبردست قسم کی تفسیر ہے, امین احسن فلائی صاحب نے اس میں جس پہلو پر روشنی کی ہے, اکثر ہماری جو ہسٹری کی بکس ہیں یا سیرت کی کتابیں ہیں ان میں اکثریت کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ بالکل اس پوائنٹ آف ویو کے اگینسٹ ہے. وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی مسئلہ اصل میں مال غنیمت کو ان کو اس قافلے کو لوٹنے کا تھا اور اس کے لیے یہ لوگ نکلے تھے, جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں تھا. مسلمانوں جو تھے ان کا سامنے اپنے ٹارگٹس کلیئر تھے. انہوں نے ایک اپنی حکومت بننے کے بعد فرسٹ ٹائم جو ہے وہ ایک مارکے کا فیصلہ کر لیا تھا جس میں اللہ تعالیٰ سے انہوں نے مدد مانگی اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی مدد سے ان کی جو مدد کی. تو یہاں پہ جو ورڈ آپ نے جس طرح سے اس کا کہا ہے شوکا تھا, تو اس کے بارے میں جو یہاں پہ میرے پاس ورڈ لکھا ہوا ہے کہ وہ ان کا ایک کانٹے والا, یعنی کہ جس میں کانٹا نہ لگے تمہارے لیے ہو, یعنی کہ ان کو کوئی نقصان جو ہے وہ نہ پہنچے, اس قسم کی سوچ جو ہے وہ وہاں پر ان کی موجود تھی. تو جی باقی آپ اس میں سرفراز بھی اگر کوئی اور اس لفظ کے اوپر, کیونکہ مجھے یہاں پر مسلح نہ ہو, یہ مسلح نہیں, مسلح نہیں, اسلحہ وغیرہ, ہاں جی اسلحہ وغیرہ نہ ہو ان کے پاس. میں یہ دیکھ رہا ہوں آلریڈی. اور کوئی کویشچن ہو, کوئی چیز پوچھنا چاہ رہے ہوں, ورڈ جو ہے اس کے لیے ایگزیکٹ جی آپ کہہ سکتے ہیں. یہاں بھی مسلح ہی کا ورڈ لکھا ہوا ہے. اچھا, ماشاء اللہ. یہاں پر بھی مسلح کا ورڈ لکھا ہے تدبر القرآن میں. جی ہاں, آلریڈی کوئی سوال آپ کا نہیں ہے تو پھر ہم آگے چلتے ہیں. حمدہ آنٹی آپ شروع سے جو جی ہے وہ بیٹے. پڑھنا شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک, وہ سب سوال کرتے ہیں آپ سے, عن الانفال, مال غنیمت کے بارے میں. کل کہہ دیجئے, الانفال, غنیمتیں, للہ, اللہ کے لیے, والرسول, اور رسول کے لیے ہیں. فاتقوا, پس ڈرو, اللہ, اللہ سے, واصلحوا, اور اصلاح کرو, ذات بینکم, اپنے درمیان یا آپس میں. وآتیوا, اور اطاعت کرو, اللہ, اللہ کی, ورسولہ, اور اس کے رسول کی. ان, اگر, کنتم, ہو تم, مؤمنین, ایمان لانے والے. انما, بے شک, المؤمنون, مومن تو, الذین, وہ ہیں, اذا, جب, ذکرہ, ذکر کیا جاتا ہے, اللہ, اللہ کا, واجلت, ڈر جاتے ہیں, قلوبہم, دل ان کے, وَإِذَا, اور جب, تلیت, پڑھی جاتی ہے, علیہم, ان پر, آیاتہ, آیات اس کی, زادتہم, اور زیادہ کر دیتی ہے انہیں, ایماناً, ایمان میں, ولا, وعلا, ربہم, اور اپنے رب پر ہی, یتوکلون, وہ توکل کرتے ہیں یا وہ سب بھروسہ کرتے ہیں, وہ سب توکل کرتے ہیں یا وہ سب بھروسہ کرتے ہیں. الذین, وہ لوگ جو, یقیمون, وہ سب قائم کرتے ہیں, الصلاۃ, نماز, ومما, اور اس میں سے جو, رزقناہم, رزق دیا ہم نے انہیں, ینفقون, وہ خرچ کرتے ہیں. اولئک, یہی لوگ ہیں, ہم, وہ, المؤمنون, جو مومن ہیں, حقا, سچے. لہم, ان کے لیے, درجات, درجے ہیں, عند ربہم, پاس, ربہم, ان کے رب کے پاس. ومغفرات, اور بخشش, ورزق, اور رزق ہے, کریم, عزت والا. کما, جیسا کہ, اخراجہ کا, نکالا آپ کو, ربو کا, آپ کے رب نے, من بیتی کا, آپ کے گھر سے, بالحق کی, ساتھ حق کے, وَإِنَّا, اور بے شک, فریقاً, ایک گروہ یا ایک جماعت, من المؤمنین, مومنوں میں سے, لکارہون, البتہ وہ سب ناپسند کرنے والے تھے. جزاک اللہ آنٹی. آگے سسٹر عزیز آپ پڑھ لیں, بس 10 آیتیں تو میں 5 آیتیں سب سے پڑھوا لیتا ہوں. 10 آیتیں, ساری. ہاں جی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہاں سے ہے؟ یجادلونا, ہاں جی, یجادلونا کا, وہ جھگڑا کرتے ہیں آپ سے, فی الحق کی, حق کے بارے میں. ورڈ اردو میں کہاں پہ استعمال ہوتا ہے یجادلون کا؟
مجادلہ، جنگ و جدل. جدل صحیح ہے جی. ہاں جی. یجادلونک کا وہ جھگڑا کرتے ہیں آپ سے فی الحق کی حق کے بارے میں، بعد اس کے ما تبینہ کہ وہ واضح ہو چکا، کانما جیسا کہ یساقون وہ ہانکے جا رہے ہوں الی الموت موت کی طرف، وہم ینظرون اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں، وَإِذْ اور جب یعدکم اللہ وعدہ کر رہا تھا تم سے اللہ اہدا ایک کا طائفہ تینی دو گروہوں میں سے، انما کہ بے شک لکم تمہارے لیے، ودونا اور تم چاہتے تھے، انا کہ غیر ذات شوکت کہ غیر مسلح ہو، تکون لکم وہ ہو تمہارے لیے، وَيُرِيدُ اللَّهُ اور چاہتا تھا اللہ ان یحقا کہ وہ ثابت کر دے الحق کا حق کو بکلماتی ہی اپنی بات سے، ویقطع اور کاٹ دے دابر الکافرین کافروں کی جڑ، اچھا لیحقا میں اور یہاں پہ تھوڑی سی چیز بھی کلیئر کر دوں کہ اصل میں یہ مسلح ورڈ صحیح ہے، کیونکہ یہ میرے پاس جو قرآن ہے حافظ نظر صاحب کا، انہوں نے اس کے لیے کانٹے والا لکھا ہے، لیکن میرے خیال میں جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ غیر مسلح، یعنی کہ وہ چاہتے تھے کہ ہمیں کوئی تکلیف نہ ہو، ہمیں کوئی کانٹا بھی نہ چبھے، اور ہم جو ہے وہ مال غنیمت کو بس اس کو، مطلب جو لوگوں کے اندر ایک مائنڈ سیٹ تھا ان لوگوں کا کہ جن کو موت نظر آ رہی تھی، وہ کہتے کہ بس ہمارے لیے اتنا ہی ایونٹ کافی ہے. لیکن ایک مارکا جو ہے، جو مسلمان تھے صحیح، ان کے مائنڈ میں بالکل کلیئر تھی یہ سچویشن کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، اور یہ ایک مارکا ہے اور ایک جنگ کے طور پہ ہم آپ کے ساتھ بالکل کھڑے ہوئے ہیں، اور اس کا ہم نے نتیجہ جو ہے پھر دیکھ لیا. جی پلیز. لیحقا تاکہ وہ ثابت کر دے الحق کا حق کو، ویبتلا اور باطل کر دے الباطلہ باطل کو، ولو کرہ المجرمون اگرچہ ناپسند کریں اس کو مجرم، اس یستغیثون جب تم فریاد کر رہے تھے ربکم اپنے رب سے، فاستجابا تو اس نے یہ ورڈ کہاں پہ استعمال ہوتا ہے ہمارے اردو میں؟ غوث. جی ہاں، ہم لوگ اکثر آپ یہ دیکھ لیں کہ جو نام ہم نے عبد القادر جیلانی، حضرت عبد القادر جیلانی کے لیے ایک لقب رکھا ہوا ہے، تو غوث کا مطلب کیا ہے؟ فریادیں، مطلب جو قبول کرنے والا ہے. تو یستغیثون یہ تو فریاد کرتے تھے، اور فریاد صرف اللہ تعالیٰ سے ہی ہو سکتی ہے. اس چیز کو ہمیں کلیئر رکھنا چاہیے. جی پلیز. ہاں جی. اس تستغیثون جب تم فریاد کر رہے تھے ربکم اپنے رب سے، فاستجابا تو اس نے قبول کی، لکم تمہارے لیے، انی بے شک ممدکم کہ وہ امداد کرے گا تمہاری، بھی الفن 1000 سے، من الملائکتی فرشتوں سے، مردفینہ ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے، وما اور نہیں جعلہ اس نے بنایا، جعل اللہ بنایا اللہ نے، الا مگر بشرا خوشخبری، ولی تطمئن تاکہ مطمئن ہو جائے، بھی اس سے قلوبکم تمہارے دل، وما نصر اور نہیں ہے مدد، الا مگر من عند اللہ اللہ کی طرف سے، انا بے شک اللہ عزیز حکیم غالب حکمت والا ہے. جی ماشاء اللہ، جزاک اللہ جی. جی سسٹر رفت آپ شروع سے پڑھ لیں پلیز. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک سوال کرتے ہیں آپ سے، انل انفال مال غنیمت کے بارے میں، انل کے بارے میں، قل للانفال کہہ دیجئے مال غنیمت للہ ہے اللہ، والرسول اور رسول کے لیے ہے، فتقو پھر ڈرو، فتقوا اللہ پھر ڈرو اللہ سے، وَأَصْلِحُوا اور اصلاح کرو، ذاتا بینکم تم اپنے درمیان، ذاتا اپنے بینکم درمیان میں، کم تم، وَأَطِیعُوا اور اطاعت کرو یا پیروی کرو، اطیعوا اللہ اللہ کی، وَرَسُولَهُ اور رسول کی، ان اگر کنتم ہو تم مومنین ایمان لانے والے، انما المومنون بے شک مومن وہ ہیں، مومنون الذین بے شک مومن وہ لوگ ہیں، اذا جب ذکر اللہ اللہ کا ذکر کیا جائے، وا اور جے تو ڈر جاتے ہیں، قلوبہم ان کے دل، وا اور از جب تلی تو تلاوت کی جائے، علیہم ان پر، آیاتہ اس کی آیات کی، زادتہم بڑھا دیتا ہے انہیں، ایمانم ایمان میں، وا اور اللہ پر، ربہم اپنے رب پر، یتوکلون مکمل بھروسہ رکھتے ہیں، الذین وہ لوگ، یقیمون الصلاۃ جو نماز قائم کرتے ہیں، وا اور مما جو رزقناہم مما میرے دیے ہوئے، رزقناہم وہ رزق سے، ینفقون خرچ کرتے ہیں، اولئک وہی لوگ ہم المومنون حقاً حقیقت میں مومن ہیں، لہم ان کے لیے،
درجات درجے ہیں اندا کے ہاں ربہم ان کے رب کے، واو اور مغفرتن اور بخشش ہے، واو اور رزق کریم پاک رزق ہے، کما جیسے اخرجہ کا نکالا آپ کو، ربوں کا آپ کے رب نے، من سے بیتے کا آپ کے گھر سے، بالحق حق کے ساتھ، واو اور انا بے شک، فریقن ایک گروہ، من المومنین مومنین میں سے، لکارہون کراہت یا ناپسند کرنے والی تھی، چلیے جزاک اللہ سسٹر. یجادلون. آگے اچھا آپ پڑھ لیں سسٹر اوہ، رخسانہ. اچھا پڑھا ہے ماشاء اللہ آپ نے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یجادلونک وہ جھگڑتے ہیں آپ سے فی الحق کے حق میں، بعد اس کے ما تبینہ جو واضح ہو گیا، کانما جیسے یساقون جیسے وہ ہانکے جاتے ہیں الی الموت موت کی طرف، وہم اور وہ ینظرون اور وہ دیکھ رہے تھے، وَإِذْ اور جب یعدکم اللہ اور جب وعدہ کرتا ہے اللہ، احدت طائفتین دو گروہوں میں سے ایک کا، انہا بے شک وہ لکم تمہارے لیے بے شک جو تمہارے لیے وتودون جو تم طلب کر رہے تھے یا تم چاہتے تھے، انا کہ غیر بغیر ذات شوقی بغیر ہتھیار والا تکون ہو جائے لکم تمہارے لیے، ویرید اللہ اور اللہ چاہتا تھا ان یحق الحق کہ حق واضح ہو جائے، حق بکلماتہ ہی اس کے حکم کے ساتھ، ویقع اور کاٹ ڈالے دابر الکافرین کافروں کی جڑ، لیحق الحق البتہ وہ حق ہو گیا، ویبطل الباطل اور باطل ہو گیا، ولو کارہ المجرمون اور اگر مجرم اس سے کراہت ہی محسوس کیوں نہ کر رہے تھے، یا اس کو برا ہی کیوں نہ لگ رہا تھا مجرموں کو، استستغیثون جب وہ مانگ رہے تھے ربکم تمہارے رب سے، فاستجاب پس پوری کی، لکم تمہارے لیے، انی بے شک میں، ممدکم زیادہ کرنے والا ہوں تمہارے لیے، بے الفن ہزار کے ساتھ، من الملائکتی فرشتوں میں سے، مردفین پے در پے یا لگاتار آنے والے، وما اور جو جعلہ اللہ اور نہیں اللہ نے بنایا اسے، اللہ سوائے بشرا خوشخبری دینے والا، ولتطمئن اور تاکہ مطمئن ہوں اس سے قلوبکم تمہارے دل، ومن نصر اور نہیں ہے کوئی مدد کرنے والا، اللہ سوائے من عند اللہ اللہ کے سوا، اللہ کی طرف سے اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، ان اللہ بے شک اللہ عزیز الحکیم بے شک اللہ تعالیٰ زبردست اور حکمت والا ہے. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. یہ اچھا پڑھا آپ نے. آگے سسٹر نسرین آپ پڑھ لیں شروع سے، اور اگر کسی اور نے پڑھنا ہے تو ایک ہینڈ اور ریز کر دیں، ہم لاسٹ ٹائم پڑھیں گے. جی پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسالونک عن الانفال وہ آپ سے سوال کرتے ہیں غنیمتوں کے بارے میں یا مال غنیمت کے بارے میں. قل للانفال کہہ دیجئے کہ غنیمتیں للہ اللہ کے لیے ہیں، ورسول اور رسول کے لیے ہیں. فاتقوا اللہ بس تم ڈرو اللہ سے، اصلحوا اور اپنی اصلاح کرو، ذات بینکم آپس میں، واطیعوا اللہ اور اطاعت کرو اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، ان کنتم اگر ہو تم مؤمنین مومن. انما المؤمنون بے شک مومن انما المؤمنون بے شک مومن وہ ہوتے ہیں اللہ زینا جو اذا ذکر اللہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے سامنے، واجلت تو ڈر جاتے ہیں، قلوبہم ان کے دل، وَإِذَا اور جب تلیت تلاوت کی جاتی ہے، علیہم ان پر ان کو ان کے سامنے، آیاتہ اس کی آیات کی، زادتہم تو بڑھا دیتی ہیں، ایمان میں ان کو، وَعَلَىٰ ربہم اور وہ اپنے رب پر ہی، یتوکلون بھروسہ کرتے ہیں. اللہ زینا وہ لوگ جو یقیمون الصلاۃ قائم کرتے ہیں نماز، ومما اور اس میں سے، رزقناہم جو ہم نے دیا ہے انہیں، ینفقون خرچ کرتے ہیں. اولئک یہی لوگ ہیں، ہم المومنون حقا سچے مسلمان یا سچے مومن. لہم ان کے لیے، درجات ہیں، عند ربہم ان کے رب کے پاس، مغفرت اور مغفرت ہے، ورزق کریم اور باعزت رزق ہے. کما جیسا کہ اخراجہ کا نکالا، ربو کا آپ کے رب نے، من بیت کا آپ کے گھر سے، بالحق کی حق کے ساتھ، وَإِنَّ اور بے شک، فریقم ایک گروہ، من المؤمنین مومنین میں سے، لکارہون ناپسند کر رہا تھا اس کو. یجادلونہ کا. جزاک اللہ. آپ نے حالانکہ وہ شروع کا سیشن نہیں بھی سنا، بہت اچھا پڑھا. جی سسٹر فریدہ آگے آپ پڑھیں یہاں سے آگے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یجادلونک جھگڑا کر رہے تھے وہ تم سے، فی الحق کی حق
میں یا حق کے معاملے میں بعد ماں اس کے بعد تبینہ کھل کر سامنے آ چکا حق کا انما اور گویا کہ یساقونا وہ ہانکے جا رہے ہیں موت کی طرف وہم ینظرون اور وہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں وَإِذْ اور جب یعدکم وعدہ کر رہا تھا تم سے اللہ اہدا ایک کا طائفتین دو گروہوں میں سے ایک کا انہا کہ وہ لکم تمہیں مل جائے وتودون اور تم یہ چاہتے تھے انا کہ غیر ذات الشوکتی کہ تمہیں ملے بغیر اسلحے کے مسلح کے بغیر تو کونا مل جائے لکم تمہیں ویرید اللہ اور ارادہ تھا اللہ کا ان یہ کہ یحق الحق کا یحق کا ثابت کر دے حق کا حق کو بکلمات ہی اپنے کلمات سے ویقطع اور کاٹ دے دابرہ جڑ کو کافرین کافروں کی لیحق الحق کا حق کو سچ کیا ویبطل الباطل اور جھوٹ کو جھوٹ کیا ولو خواہ کریہا پسند نہیں تھا مجرموں کو کہ وہ مجرموں کو یہ بات پسند نہیں تھی اس جب تستغیثون فریاد کر رہے تھے تم سے ربکم اپنے رب سے تم فریاد کر رہے تھے فاستجاب اور تمہاری فریاد پوری ہوئی لکم تو اس نے فاستجاب تمہاری فریاد پوری کی انی بے شک میں ممدکم مدد دوں گا تمہیں بھی الفن 1000 من الملائکتی فرشتوں سے مردفین جو کہ ایک دوسرے کے پیچھے آ رہے تھے وما اور نہیں جالہ بنایا اللہ نے الا مگر بشرا خوشخبری ہے ولتطمئن اطمینان کرنے والوں کے لیے بھی ان میں سے قلوبکم تمہارے دل یعنی کہ تمہارے دلوں کو مطمئن کر دیا اللہ تعالیٰ نے جی ہاں وما اور نہیں ہے نصر مدد کرنے والا الا مگر من عند اللہ کی طرف سے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز الحکیم زبردست ہے اور حکمت والا ہے ماشاءاللہ جی جزاک اللہ اور آپ نے کافی عرصے بعد سبق سنایا تو ماشاءاللہ اچھا سنایا جی شکریہ کہ آپ نے اب اپنی پابندی کرنی ہے تاکہ ناغہ نہ ہو کوشش کریں انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں باقی یہ تھا کہ میں نے ایک ہماری اسٹوڈنٹ ہے کافی پرانی ڈاکٹر شبانہ وہ کلاس میں آن اینڈ آف کافی آتی رہتی ہیں انہوں نے مجھے دعا کے لیے اسپیشلی کہا تھا ان کی کچھ صحت کے مسائل ہیں اس کے علاوہ کچھ اور بھی ایشوز ان کے چل رہے ہیں کچھ معاشی ایشوز بھی چل رہے ہیں تو آپ لوگوں سے گزارش ہوگی کہ ان کے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے تمام مسائل میں ان کو حل کرے اور ان کے لیے آسانیاں کرے اس کے بعد میں نے آپ سے یہ کہنا تھا کہ آپ لوگ جیسے لاسٹ ٹائم ہمارے پاس تھوڑا ٹائم نہیں بچا تھا اور آج ہمارے پاس ٹائم موجود ہے تو حمدہ آنٹی سے میں کہوں گا کہ آپ لوگوں کو میں نے ایک ٹاپک دیا تھا میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہمیں تھوڑا سا کچھ دلائل پہ بات کرنی ہے کہ عہد الست جو تھا اس کے حوالے سے ہم کیسے دلائل دے سکتے ہیں کہ واقعی عہد الست کا واقعہ جو ہے وہ ہوا تھا اسی طریقے سے آپ لوگوں کو میں نے کہا تھا کہ اپنے طور پہ کچھ جو بھی پوائنٹس آپ چاہتے ہیں تو آنٹی آج اگر آپ کو یاد ہے کچھ جو آپ پچھلی دفعہ کہہ رہی تھی کہ میں نے کچھ تیاری کی ہوئی تھی بھی میں نے وہ نوٹس بنائے ہوئے ہیں لیکن جہاں سے میں ان کو منقطع ہو جائے گا پھر یہ زوم تو میں کر لوں اس ادھر چلی جاؤ دوسرے نوٹس والی جگہ پہ آپ مطلب اس کو یہاں سے آپ بس اس کو بیک پہ چلی جائیں نا وہ بیک میں آپ کی زوم میں ان ہوگا ہماری آپ کی آواز آتی رہے گی ساتھ ساتھ آپ اس کو بیک آپ اس پہ چلی جائیں اچھا مطلب کلوز مت کیجیے گا میٹنگ کو اینڈ مت جی جی ٹھیک اور بھی آپ میں سے اگر اتنے آنٹی جا رہی ہیں وہاں پہ کوئی اور بات آپ لوگ اگر شیئر کرنا چاہ رہی ہوں بیچ میں تو بتا دیں آپ السلام علیکم میں صرف حمدہ بہن کی تعریف کرنا چاہ رہی ہوں کہ ماشاءاللہ پہلی باری ان کی ہوتی ہے اور وہ جس طریقے سے پھر سبق پڑھتی ہیں تو نہیں مطلب میں نے نہیں بھی سنا تو وہ بہت اچھی طرح سے کلیئر ہو جاتا ہے وہ بہت اچھا پڑھتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ توفیق دے اور ہمیں بھی ایسی ہی توفیق دے کہ ماشاءاللہ آج ان کے سوال کی وجہ سے ہمیں اب یہ جو غیر شوکت کا ورڈ تھا اب اس کو بہت اچھی طریقے سے کلیئر ہو گیا کہ اس کے کیا معنی ہے اس میں مطلب ظاہری بات ہے مختلف تراجم میں مختلف انداز میں لکھا ہوتا ہے تو اس طریقے سے دیکھیں ہم جب قرآن پاک کو ڈفرنٹ جگہوں سے پڑھتے ہیں چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے اب ایک بہن میں ہمیں رخسانہ نے اس کے لیے کہ ہم ہتھیار کے بغیر تو وہی ایک بات ہوگی تو ہم اس کو جب لے کے چلیں گے تو چیزوں کو ہمارے پاس یہ لفظ اور یہ الفاظ ہمیں انشاءاللہ ہمیشہ یاد رہیں گے جب بھی ہم ان کو بار بار سنیں گے پھر میں آپ کو یہ بھی کہتا ہوں کہ جو ریکارڈنگ ہے ایک دفعہ اس کو بھی سنا کریں آپ لوگ اس سے بھی میں خود جب اپنی ریکارڈنگ کو بازو کا سنتا ہوں تو مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے آپ یقین کریں کہ ایون میں پوری ریکارڈنگ ڈالنے سے پہلے اس کی ایڈیٹنگ کے دوران میں بار بار چیزوں کو میں دیکھتا ہوں اور بعض اوقات مجھے اگر کبھی ٹائم ملتا ہے تو میں پرانے لیکچرز کو بھی سن لیتا ہوں تو کوشش کریں کہ اس طریقے سے ماشاءاللہ
جی آنٹی جی۔ حمدہ آنٹی آپ ماشاءاللہ اسی طرح کوشش ہی ہے ہم سب کی اور آپ کی اور حمدہ بہن کی. اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ سیکھنے کا شکریہ موقع ملے اور دیدی، سیکھیں ہم. بہت شکریہ. عہد الست، انسان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان پہلا عہد. تعارف. عہد الست اسلامی عقیدے کا ایک نہایت اہم موضوع ہے. قرآن مجید کے مطابق اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے ان سے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا. اس عہد کو عہد الست کہتے ہیں یا میثاق الست کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور تمام انسانوں نے جواب دیا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں. قرآن مجید میں عہد الست کا بنیادی ذکر سورہ اعراف آیت نمبر 172 172 میں آیا ہے. جب آپ کے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل نکالی اور انہیں خود ان پر گواہ بنایا اور فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں تاکہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہو کہ ہمیں اس بات کا علم نہ تھا. اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں سے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا تاکہ قیامت کے دن کوئی شخص یہ عذر پیش نہ کر سکے کہ اپنے خالق کا علم نہیں تھا. عہد الست کا مقصد، علماء نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس عہد کے کئی مقاصد بیان کیے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور پر انسان سے اقرار لینا. دوسرا نمبر 2، قیامت کے دن انسان پر حجت قائم کرنا. تیسرا، انسان کی فطرت میں توحید کی بنیاد رکھنا. چوتھا، انسان کو اس کی اصل حقیقت یاد دلانا. اور پانچواں ہے انبیاء کرام کی دعوت کو اس فطری عہد کی یاد دہانی قرار دینا. احادیث کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد احادیث مروی ہیں جن میں بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی پشت سے تمام انسانوں کی ارواح کو نکالا، ان سے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا اور پھر انہیں دنیا میں بھیج دیا. اسی طرح صحیح مسلم کی مشہور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. علماء کے نزدیک اس فطرت سے مراد اللہ تعالیٰ کی معرفت اور توحید کی وہ صلاحیت ہے جو عہد الست کے نتیجے میں ہر انسان کے اندر رکھ دی گئی ہے. صحابہ کرام کا فہم. حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عمر بن خطاب اور دیگر صحابہ کرام سے منقول آثار کے مطابق عہد الست ایک حقیقی واقعہ تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام بنی آدم سے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا. مفسرین کی آراء. عہد الست کی تفسیر میں مفسرین نے مختلف آراء بیان کی ہیں. پہلا، ایک جمہور مفسرین کی رائے، امام طبری، امام ابن کثیر، امام بغوی اور دیگر محدثین اور مفسرین کی نزدیک یہ ایک حقیقی واقعہ تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی پشت سے تمام انسانوں کو نکالا، ان سے سوال کیا اور سب نے جواب دیا بلا. نمبر 2 ہے کہ فطرت والی رائے. بعض علماء کے نزدیک اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں اپنی پہچان اور توحید کی استعداد رکھ دی. ان کے نزدیک یہ ایک الگ عالم کا بیان نہیں ہے بلکہ فطرت کی تعبیر ہے. دونوں آراء کا امتزاج. شیخ الاسلام ابن تمیمہ، ابن القیم، علامہ الوسی اور متعدد بعد کے علماء نے کہا کہ دونوں باتیں درست ہیں. عہد الست ایک حقیقی واقعہ بھی تھا، اس کا اثر انسان کی فطرت میں بھی موجود ہے. چوتھا نمبر یہ ہے کہ تفصیلی رائے. چند علماء نے کہا کہ یہ تفصیلی انداز بیان ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان پر اپنی ربوبیت کی ایسی واضح دلیل قائم کر دی جیسے اس نے خود اقرار کر لیا ہو. تاہم یہ رائے جمہور علماء کی نہیں ہے. اہم تفاسیر کا خلاصہ. تفسیر طبری متعدد روایات نقل کی اور حقیقی واقعہ ہونے کی رائے کو زیادہ مضبوط قرار دیا. تفسیر ابن کثیر احادیث کی روشنی میں عہد الست کو حقیقی واقعہ قرار دیا. تفسیر قرطبی اور مختلف آراء نے ذکر کی لیکن جمہور کی رائے کو زیادہ مضبوط بتایا گیا. تفسیر فخر الدین رازی عقلی سوالات کے جواب دیے، خصوصاً یہ کہ اگر عہد ہوا تھا تو ہمیں یاد کیوں نہیں. تفسیر بغوی حدیث کی روشنی میں حقیقی واقعہ بیان کیا. تفسیر روح معانی حقیقی واقعہ اور فطرت دونوں کے درمیان تطبیق دی. عہد الست اور فطرت اسلامی عقیدے کے مطابق ہر انسان فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ انسان کے اندر ہمیشہ اپنے خالق کو تلاش کرنے کی ایک فطری جذبہ موجود رہتا ہے. انبیاء کرام اس فطری عہد کو یاد تازہ کرنے کے لیے مبعوث کیے گئے. عہد الست کی اہمیت. یہ توحید کی بنیاد ہے. یہ انسان کی ذمہ داری کو واضح کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اعلان ہے. یہ انسان کی فطرت اور ضمیر کی اصل بنیاد ہے. یہ قیامت کے دن انسان کے عذر کو ختم کرتا ہے. یہ انبیاء کرام کی دعوت کی بنیادوں میں سے ایک ہے. حاصل کلام یہ ہے اس کا کہ عہد الست وہ عظیم عہد ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام بنی آدم سے ان کی تخلیق سے پہلے لیا.
تخلیق سے پہلے لیا۔ قرآن مجید اس کا واضح ذکر کرتا ہے، احادیث اس کی مزید وضاحت کرتی ہیں۔ صحابہ کرام نے اسے قبول کیا اور جمہور مفسرین و علماء نے اسے ایک حقیقی واقعہ قرار دیا ہے۔ بعض علماء نے اس کی تعبیر فطرت سے بھی کی ہے، جبکہ بہت سے محققین نے دونوں آراء میں تطبیق دی ہے۔ اس عہد کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ انسان اپنے رب کو پہچاننے کی فطری صلاحیت لے کر دنیا میں آتا ہے، اور دنیا کی زندگی اس اقرار کی آزمائش ہے۔ جو شخص ایمان اور عقائد کا راستہ اختیار کرتا ہے وہ اپنے اس سبرین عہد کو پورا کرتا ہے، جبکہ انکار کرنے والا اپنے اسی اقرار سے روگردانی کرتا ہے۔ دیجیے ساری چلیں جی ماشاء اللہ آنٹی، آپ نے تو پورا آرٹیکل جو ہے وہ لکھ لیا جی ماشاء اللہ، بہت اچھی ڈیٹیلس تھی اور بہت میرے خیال میں انفارمیٹیو ہے۔ تو بس یہ ہے کہ آج ہمیں موقع ملا، تو باقی آپ لوگوں سے سب سے میں یہ چیزیں بھی چاہوں گا کہ جیسے ہم نے لاسٹ کلاس میں کہا تھا کہ تھوڑا سا ہمارے پاس، کیونکہ اب جو دلائل ہمارے سامنے آ رہے ہیں ان دلائل کو سامنے دیکھتے ہوئے ہم کسی بھی ایسے شخص کو کہ جو اللہ کا انکار کرتا ہے یا جو دین کا انکار کرتا ہے یا وہ اپنی مقصد کو نہیں پہچانتا، تو ہمارے پاس الحمدللہ اتنا قرآن پاک میں ہم جس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ تمام کسی لوگوں کے جو شائبہ ہیں یا شکوک ہیں وہ سب کے سب یہاں تک جو اگر قرآن پاک کو سمجھ لیں گے، پڑھ لیں گے، تو وہ ان کے دور ہو جائیں۔ جی بالکل ٹھیک۔ آپ میں سے اور کسی نے اگر کوئی بات شیئر کرنی ہے تو بتائیے، میں پھر میرے خیال میں کلاس کو کلوز کرتا ہوں۔ تھوڑا سا بس بات کرنا چاہوں گا کہ یہ جو بات ہوئی ہے ایتھیسٹ جو ہوتے ہیں، ملحد جو ہوتے ہیں، اللہ پہ جو ایمان نہیں رکھتے، تو وہ تو ظاہر قرآن پہ بھی ایمان نہیں رکھتے۔ جیسے جو مسلمان ہیں جو قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں تو وہ تو عہد الست کا بیان کیونکہ سورہ اعراف میں تفصیل سے آ گیا ہے تو ہمیں بات سمجھ میں آ جاتی ہے کیونکہ ہم قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن جو ایتھیسٹ ہیں جو ایمان نہیں رکھتے وہ تو نہیں مانتے اس بات کو، وہ کہتے ہیں ہمیں تو نہیں یاد۔ تو اس کے لیے کیا دلیل دیں ہم؟ کیونکہ وہاں پہ تو ہمیں عقلی دلیل دینی پڑے گی نا۔ اب یہ تو قرآن کی دلیل ہے، لیکن عقلی دلیل کیا دے سکتے ہیں؟ عقلی دلیل دیکھیں سرفراز بھی، جیسے بھی آنٹی نے جو بھی آرٹیکل پڑھا ہے ابھی، اس کے اندر ایک بات یہ ہے کہ عقلی دلیل سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ دنیا کے ہر انسان کے اوپر اگر آپ دیکھیں اس کو یعنی کہ بدی اور جو اچھائی ہے، اچھائی اور برائی، اس کے پاس وہ شعور موجود ہے۔ وہ شعور آخر کیسے اس کے پاس آیا ہے، اس کو کیسے پتا ہے؟ ایون میں نے بعض اوقات آپ دیکھیں کہ ہم اکثر اگر آپ ٹیلی ویژن پہ یا یوٹیوب پہ بعض اوقات دیکھیں، ایون جیسے میں نے آپ دیکھیں نوٹ کریں کہ فار ایگزامپل جی مائک اپنا پلیز بند کر لیں، یہ آواز بیچ میں آ رہی ہے جی پلیز، میں مائک میوٹ کر دوں پلیز۔ جی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ دیکھیں ایون اگر جیسے خواتین ہیں یورپ میں، اب یہ جو معاشرہ ہے یہ پورا کا پورا معاشرہ جو ہے وہ بالکل یہ پلیز ذرا ڈور کلوز کر دیں، یہ پورا معاشرہ جو ہے اب ان کا ایک آزادی اور ان کے لیے یہ تمام اپنے ڈریسنگ اور یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن آپ کبھی خواتین کو بھی دیکھیں ان کو یہ شعور ہے کہ ہم نے اپنے جسم کو چھپانا ہے، چاہے وہ کسی بھی لیول کے کپڑے پہن رہی ہوں، لیکن ایٹ دا اینڈ وہ اپنے اندر ان کے پاس وہ شعور موجود ہے۔ وہ کہاں سے آ گیا وہ شعور؟ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں بہت ساری جگہوں پر ہم اپنی زندگی میں، جیسے ہمیں خوراک کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ کبھی کسی نے سوال نہیں کیا کہ یار یہ چیتا جو ہے یا بلی اور کتے جو ہیں اس کا آپ دیکھیں کہیں پر کوئی ذکر لکھا ہوا ہے کہ یہ حرام ہے؟ لیکن انسان کے یہ فطرت کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے کھانے کی چیزیں نہیں ہیں۔ تو جب آپ اپنی فطرت کی طرف غور کرتے ہیں تو ہمیں احساس ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس فطرت پہ پیدا کیا ہے تو اس فطرت کا ہمیں وہ شعور دیکھ کر پیدا کیا گیا ہے۔ پھر آپ کے جو سوالات ہوتے ہیں ان سوالات یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہے، مالک کائنات ہے، پہلی بات ہے کہ آپ کی اگر نیت سچی ہو اور آپ اللہ کو پہچاننا چاہتے ہو تو آپ کو آٹومیٹکلی جو ہے وہ ان سوالوں کو، جب آپ کو اپنے رب کے یعنی کہ جو ورڈ استعمال ہوا تھا عہد الست میں، کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ الستو بربکم، الست کہتے ہیں نا کہ کیا میں نہیں ہوں رب تمہارا؟ تو رب کا جو ورڈ ہے اس ایک رب میں ہی ساری چیزیں، یعنی کہ خالی وہ خالق نہیں ہے بلکہ وہ آپ کو ہر چیز دے رہا ہے۔ اور ہمیں بھی اس بات کا اندازہ اس دنیا میں ہر انسان کو ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خالی تخلیق کر کے پھینک نہیں دیا، بلکہ ہمارے لیے ایک ایک چیز ہماری جینے کے لیے، یعنی کہ آپ صرف اپنی اس دنیا سے باہر نکل جائیں تو وہاں پہ آپ زندہ نہیں رہ سکتے، یعنی کہ آپ چاند پہ چلے جائیں، آپ مارس پہ چلے جائیں، سمپل آپ صرف اپنے جو ارد گرد جو ہمارا ایک اللہ تعالیٰ نے جو پورا کا پورا یوں سمجھنے کے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، ہم اس سے ذرا سا باہر نکل کے جاتے ہیں، آپ خلا میں پہنچتے ہیں تو وہاں پہ آکسیجن نہیں ہے، وہاں پہ آپ رہ نہیں سکتے، کوئی گرینری نہیں ہے، کوئی بارش نہیں ہے، کوئی بادل نہیں ہے، یعنی کہ ہماری زندگی کے وہ سارے کے سارے مواقع وہ اس دنیا کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ نے پرووائڈ کیے ہیں، اور ہم اپنے رب کو پھر انبیاء کو بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ انسانیت کی پوری ہم تاریخ کو اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ بنی نوع انسان میں پوری تاریخ میں انسان جو ہے وہ اس چیز پر موجود ہے، اس قائل ہیں اس بات پہ کہ ہمارا کوئی بنانے والا ہے۔ پھر اس کے بعد شیطان نے مختلف اس میں کہیں پہ شرک کی آمیزش کر دی، کہیں پہ کوئی اور چیزیں شامل کر دیں، یعنی کہ اگر ہم ہندوؤں کو بھی دیکھتے ہیں تو ہندو بھی آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے بہت سارے بھگوانوں کو تو مانا ہوا ہے، لیکن وہ ایشور کو پھر بھی کہتے ہیں کہ ایک ایشور ہے جو آسمان پہ بیٹھا ہوا ہے، جس کے یہ سارے کے سارے وہ ان کو ان کی شرک کرتے ہیں اور ہیلپر ٹھہراتے ہیں۔ تو ہر انسانیت میں ہر طبقے پہ آپ جا کے دیکھیں گے، آپ عیسائیوں کو دیکھیں گے، یہودیوں کو دیکھیں گے، آپ ایون بدھزم میں جا کے دیکھیں گے تو وہاں پہ ایک خالق کا کانسیپٹ ہر انسانیت کا موجود ہے۔
تو پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں جس وقت اپنے رب کو پہچاننا ہوگا، ایک شخص کوشش کرے گا تو اس کو اس کی پہچان کے بارے میں واقعی اس کو چیز پتہ چل جائے گی. یعنی کہ ہمیں یہ معلوم ہے نا کہ دیکھیں ایک سوال ہمارے پاس ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال ہمارے سامنے، ہم سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جاتے ہیں، ہماری سانس پھول جاتی ہے، یہ ایک سوال جی پیدا ہوا. اب وہ سوال ہمیں تحقیق کی کوشش دعوت دیتا ہے کہ یہ ہماری سانس کیوں پھولی. تو اس کے بعد ہماری سائنس نے اس پہ تحقیق کی، ہمیں پتہ چلا کہ اوپر جاتے ہوئے کشش ثقل جو ہے وہ زمین کے اندر ایک کشش موجود ہے، ہمیں اس کی جو ہے وہ ریزسٹنس ملتی ہے اور اس کی وجہ سے وہ ہمیں تکلیف دیتی ہے. یا نیوٹن نے کہا کہ یہ سیب نیچے کیوں گر گیا، یہ اوپر کیوں نہیں چلا گیا، وہاں سے ہم نے اس نے کہا کہ یہ کشش ثقل جو ہے وہ موجود ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ ہمارے سامنے یہ کائنات کی یہ پوری تخلیق موجود ہے. سب سے بڑھ کر ہماری اپنی ایک انسان اپنے گھر میں اپنے بچے کو صرف دیکھ لے کہ یہ بچہ وجود میں کیسے آیا، پھر اس کے بعد آپ اپنے شخصیت پہ نظر ڈال لیں، اپنے والدین کے بڑھاپے کو آپ دیکھ لیں کہ یہ سارا معاملہ کس طریقے سے ہو رہا ہے، اور ایک نظام آپ اس کے اوپر جب غور کرنا شروع کریں گے آپ کو ایک سوال پیدا ہوگا کہ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے. میرے سامنے اس وقت لیپ ٹاپ پڑا ہوا ہے، موبائل پڑا ہوا ہے، یہ خود پکار کے کہہ رہے ہیں کہ ان کا کوئی بنانے والا موجود ہے. تو آپ جب اپنے اندر ایک یہ سوال ڈھونڈیں گے تو آپ اس سوال کا جواب آپ کو خود بخود ملے گا کہ ایک خالق ہے جس نے اس کو بنایا ہے. اور اس عہد الست کے حوالے سے، یعنی کہ ہم نے جس طریقے سے، میں نے آپ سے پچھلی کلاس میں بھی کہا کہ بعض اوقات ہمیں کوئی ایسا شخصیت مل جاتی ہے جس کو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہماری بڑی واقفیت ہے، لیکن ہم سوچ کے تھک جاتے ہیں کہ یار ہمیں تو کہیں پہ ہماری ان سے ملاقات نہیں ہو سکتی. تو ہو سکتا ہے کہ عہد الست میں ہماری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی. اور اسی طریقے سے جو ہم کہتے ہیں کہ جی رشتے آسمانوں پہ بنتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں، یہ سب چیزیں اس عہد الست میں آسمان پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا، ہم ان چیزوں کو چوز کر کے اپنی مرضی سے دنیا میں آئے، اپنی مرضی سے ہم نے وہ کنٹری چوز کیا، اپنا ایرا چوز کیا، اپنے تمام ہم نے فیملی کو چوز کیا کہ ہم نے اس کے مطابق اپنے اس پیپر کے اندر آنا ہے. تو یہ ایک ساری چیزیں ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر وقت کے ساتھ ساتھ اور چیزیں شامل ہوں، بٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک لاجیکل جو ہے وہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے آپ کو انصاف پسند کہا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ہر انسان جو ہے وہ کہیں پر بھی اس کے پاس ایسا کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگا کہ وہ کہے گا کہ جی اللہ تعالیٰ آپ نے اگر ایک شخص سے کوئی گناہ ہو گیا، کسی نے قتل کر دیا، کہے گا جی آپ نے تو میرے نصیب میں مقدر میں لکھ دیا تھا کہ یہ تو میں نے قتل کرنا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے علم کی وجہ سے پتا ہے اور تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا تھا کہ وہ قتل کرتا یا نہ کرتا. تو اس طرح سے ہم اپنی جب سوچ کو لے کے چلیں گے تو اپنے خالق کو پہچان جائیں گے. باقی اس پہ آپ اگر کوئی اور روشنی ڈالنا چاہیں تو آپ ڈال دیجیے پلیز. بیٹے توحید کی آپ کی آواز کٹ گئی، گونج رہی آواز، کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ کوئی میں کہہ رہی ہوں کہ انسان کی جو فطرت میں جو اللہ تعالیٰ کی توحید کی ایک طرح کی بنیاد جو رکھی ہے نا، وہ ہمارا دل کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اور ہم اس کی توحید پہ نا بڑا با مقصد ہم حجت کرتے ہیں کہ نہیں اللہ پاک ہیں اور ایک ہی ہیں وہ. اگر دو زیادہ ہوتے، دو ہوتے تو یہ تو دنیا نا وہ کبھی نہ اس طرح چلتی جیسے چل رہی ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. جب اس دنیا میں ایک نظم ہے تو اس کا ناظم بھی موجود ہے، اور جی یہ نظم جو ہے یہ ایک اکیلی شخصیت کے ساتھ ہی ہے، ورنہ تو سب کچھ قرآن خود ہم کو بتاتا ہے کہ یہ ایسا ممکن ہی نہیں تھا. اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو آپس میں یہ سب کچھ جو ہے ہر شخص اپنے، ہر مالک جو ہے خدا اپنا اختیار استعمال کر رہا ہوتا، اور اس سموتھلی انداز میں یہ دنیا کائنات جو ہے وہ نہ چل رہی ہوتی. جی جی اور کچھ؟ آل رائٹ جی، اگر اور کچھ نہیں ہے تو پھر میں سیشن کو آج کی کلوز کروں. جی جی جزاک اللہ. چلیں، اوکے صفات. اللہ حافظ بیٹے جی. میں آپ کو، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی، کوئی بھول چوک ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اور آپ لوگوں سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس پلیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، اور جو لوگ بعد میں یوٹیوب پہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ان سے یہ بھی میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور اپنے کومنٹس بھی ضرور دیا کریں، کیونکہ آپ کے کومنٹس سے جو ہے وہ کافی رہنمائی ملتی ہے، اور دوسرے لوگوں کو بھی آپ کے آراء کے بارے میں جو ہے وہ پتہ چل سکے گا. تو بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے کو ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اللہ حافظ.